अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आज के सेशन की शुरुआत आयत नंबर 69 यानी 69 से करेंगे। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अहले किताब में से एक गिरोह ने चाहा कि वो आपको गुमराह कर दें, हालांकि वो सिर्फ खुद अपने आप को गुमराह करते हैं और शऊर नहीं रखते हैं। यहाँ पे इस आयत में इंसानी नफ्सियात की तरफ इशारा किया जा रहा है, और ये वाक़या ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दौर में पेश आया था और हमें कभी इसके अलावा रिपीट नहीं होगा तारीख में। एक मर्तबा नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, और हर नबी के दौर में ऐसा हुआ है, और ये नबी आखिर ज़मां के बाद भी जो सिलसिला क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें आमतौर पे होता यह है कि जब एक गिरोह किसी रास्ते पे होता है, दूसरा गिरोह जो अपने आप को इस बात का हकदार समझता है कि लीडरशिप उसी के पास रहनी चाहिए और बरतरी उसी के पास रहनी चाहिए, तो उसको कोई भी ऐसा ऐसा अमल सोसाइटी में, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसकी बुनियाद पे उसको ऐसा खतरा लगे कि उसकी बरतरी खत्म हो जाएगी, कि लोग उसको मानने के बजाय वो किसी और तरफ चले जाएंगे, तो अगर उसको ये गलतफहमी पैदा हो जाती है तो आमतौर पर मुख्तलिफ हरबे वो अपनाता है। यहाँ पे एक हरबा वो भी है कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कह के अपने ओरेटर्स को वो लगाता है कि खुतबा खतीब तकरीर करें और लोगों को बताएं कि उसके पास मत जाना। लोगों को बिठा देता है चौराहों पे, मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सब चीज़ें तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इसकी शहादतें और इसके निशानियाँ हमको मिलती रही हैं। तो इन लोगों के सिलसिले में कहा जा रहा है कि ये लोग जो हक़ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग असल में अपने ही आप को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब वो खुद हक़ से दूर चले जा रहे हैं तो वो अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं, उसी का नतीजा ख़राब होगा उनके ही हक़ में, और इस बात का उनको एहसास भी नहीं है। एहसास का मसला ये भी है कि जब इंसान किसी भी गंदगी से बहुत ज़्यादा करीब होता चला जाता है, उसका मामला यानी कुर्ब उसका बढ़ जाता है, तो उस गंदगी का एहसास ख़त्म हो जाता है। बड़ी मामूली सी मिसाल इसकी कि ये हो सकती है आम फहम, कि जब हम किसी ऐसे इलाके में मुस्तकिल रहें जहाँ मुकम्मल तरीक़े से सफाई सुथराई का निज़ाम हो, तो हमें ज़रा सा भी ताफ़ुन, ज़रा सी भी बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन हम देखते हैं जब इंसान आदी हो जाता है किसी गंदी जगह के आसपास रहने का, तो उसको उस गंदगी का एहसास उसके अंदर से ख़त्म हो गया है। ये उसी एहसास की बात की जा रही है कि जब इंसान अंदर से गुनाहों के तईं उसका एहसास ख़त्म हो जाए, कि अतराफ़ में गुनाह होते रहें, उसको गुनाह गुनाह महसूस ना हो, गलत काम होते रहें, वो गलत काम की शक्ल में उसको नज़र ना आए, तो इसी को कहते हैं कि इंसान का एहसास मर जाता है। तो एक वाक़या है, और ये हमारे लिए इसमें इबरत और नसीहत है कि हम किसी ऐसी गलती के शिकार ना हो जाएं कि हम उस बदबू के इतने आदी हो जाएं, गुनाह के इतने आदी हो जाएं, कि फिर वो गुनाह को गुनाह समझना ही हमारे लिए दुश्वार हो जाए। जी, असल में यहाँ अहले किताब की जो बात की गई है, तो यहाँ इसमें इस बात को हमें जहन में रखना है कि कुरान जो है वो लेटेस्ट किताब है जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल किया, यानी सबसे आखिर में आई। तो और दूसरा एक बड़ा अहम फ़र्क ये है कि इससे पहले जो किताबें आई थीं वो कौमों के लिए थी, यानी लोकलाइज्ड इफ़ेक्ट था उनका, जबकि कुरान जो है वो पूरे इंसानियत के लिए और आने वाले वक्त तक के लिए है, यानी एक फ़ाइनल किताब अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन चूंकि ये बाद में आई, इससे पहले जो किताबें थी मौजूद और उन पे जो अमल करने वाले थे, तौरात वाले हों या इंजील वाले हों, उनकी अपनी एक नफ्सियात होती है कि भाई हम तो पहले से किताब वाले हैं, अहले किताब हैं, हमारे यहाँ ये अहकामात आ चुके हैं, और अब ये जो नबी आए हैं ये अल्लाह का कलाम लेके आए हैं, और उसमें उन्हें वही क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखता था जिसकी वजह से उन्होंने बुनियादी किताबें अपनी तब्दील करी, क्योंकि जो अल्लाह के अहकामात आए थे शुरू से वही रहे हैं। लेकिन लोगों ने कई चीज़ें हुई, एक तो ये कि जब वक्त गुजर गया और उनका उस किताबों से अहकामात से ताल्लुक़ कम हो गया, तो जैसा खुद कुरान कहता है कि उनके दिल सख्त हो गए और आज उनकी अक्सरियत फासिक है, यानी अल्लाह की हदूद के दायरों से निकली हुई है। तो इनकी कोशिश ये होती थी कि भाई जिस तरह यानी हम अपने रंग में ही इनको भी रंग लें,
اور اس کے لیے ایک بڑا طریقہ جو استعمال وہ کرتے تھے، اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ ہمیں سورہ القلم میں ملتا ہے، اس آیت میں جو میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کریں تو وہ نرمی کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ جو تدہنو اور یدہنون دو الفاظ آئے ہیں، ان کا مادہ دال دو چشمی ہے، نون ہے، جس میں ابن فارس نے کہا ہے اس کے بنیادی معنی جو ہیں وہ نرمی کے ہیں اور سہولت کے ہیں اور قلت کے ہیں۔ تاج محیط اور راغب کے مطابق اسی میں خیانت، فریب، بناوٹ، نمائش وغیرہ سب آتے ہیں۔ تو یہ جس نرمی کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا تھا کہ بھئی یہ جو آپ اللہ کے احکامات رکھ رہے ہیں، ان میں کچھ آپ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ کریں تو ایک کمپرومائز نکال لیں، ایک بیچ کا راستہ نکال لیں کہ کچھ چیزیں آپ کی، کچھ چیزیں ہماری۔ تو اس طرح سے کوشش تھی کہ جو حق آیا ہے، جو اپنی اصلی شکل میں ہے، اور اس کی حفاظت کا انتظام خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس میں کسی طرح سے کچھ گنجائش ہم پیدا کر دیں کہ آپ کچھ نمی کریں یا کمی کر لیں اس میں، یا نرمی اختیار کریں تو کچھ ہم کر لیں۔ تو یہ کوشش تھی ان کی بھٹکانے کے لیے کہ اصل راستے سے ہٹا سکے۔ لیکن دیکھیے جو حق ہوتا ہے اس کو جو بھی داعی ہے جو اس کو لے کے آتا ہے وہ کمپرومائز ذرا سا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو باطل ہے اس کی پوزیشن تو باطل ہی ہے، اس میں وہ اگر آگے پیچھے تھوڑا سا کرے گا تو رہے گا تو باطل ہی۔ لیکن جو حق کو لے کے آیا ہے وہ اگر ذرا سا بھی اس پوزیشن سے ہٹتا ہے تو پھر وہ حق سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ ہم نہ نبی سے توقع کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ یہ چیز، یہ قصہ جو ہے یہ وہیں پہ ختم نہیں ہو گیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو آج بھی چلتی ہے، آج بھی بہت سے مواقع پہ یہ صورتحال آتی ہے کہ بھئی یہ چیز اس میں تو بہت سختی ہے، اس میں کچھ گنجائش نکال لیں، اور ان گنجائشیں نکالنے کی کوشش اور جستجو اور تگودو آج بھی چلتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمیں نہ صرف یہ احتیاط رکھنی ہے بلکہ دوسرا رخ بھی اس کا ہے کہ جو لوگ اس طرف کوشش کرتے ہیں در حقیقت وہ خود گمراہ ہے، اور جو ان کو جوائن کرتے ہیں ان کا خیال ہوتے ہیں وہ خود گمراہ ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس سے جو لوگ خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، مخلصین اللہ الدین والا گروپ جو ہے، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے احکامات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور آخری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، وہ ادراک نہیں ہوتا اس چیز سے بخوبی اور ان ڈیپتھ وہ واقف نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جو اس رخ پہ چلتی ہیں اس زمانے میں اور آج بھی، ان کا تعلق عقیدتوں سے ہوتا ہے، اکابرین سے جو تواتر سے آ رہی ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے، دلیل کی طرف نہیں۔ اور عقیدتوں کے جو عادی ہو جاتے ہیں، جو تقلید کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ نہ سوال کرتے ہیں، نہ تفکر تدبر کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ جبکہ جیسے پچھلے سیشن میں ذکر کیا تھا کہ مومنین کی تو نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو ان پہ وہ اندھے بہروں کی طرح نہیں کرتے، ان پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں اور جن کے ذہن ایسے بن جاتے ہیں، وہ چونکہ تفکر نہیں کرتے، سوال نہیں اٹھاتے، غور و فکر نہیں کرتے، تو لہٰذا یہی وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ان میں شعور نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں، وہ تقلید کے عادی ہیں، وہ یہ بتا دیا ٹھیک ہے ہمیں کرنا ہے، اس میں نہ وہ کوشچن کریں گے، نہ دلیل مانگیں گے، نہ پوچھیں گے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ لوگ جو ہے شعور نہیں رکھتے، کیونکہ جیسے ہی انہیں شعور آ جائے گا وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ کوئی دلیل، کوئی چیز ان کے فیور میں نہیں ہوگی ان باتوں کی۔ تو شعور کا نہ رکھنا بھی بذات خود اپنے آپ میں ہلاکت کو دعوت دینا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا شعور جو ہے، ہماری سمجھ جو ہے، ہماری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یا فہم جو ہے، اللہ کے احکامات کی سمجھ جو ہے، وہ ہمارے یہاں برقرار رہے اور قائم رہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی حقائق کو دیکھ چکے ہو۔ یہاں اس آیت میں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں اللہ کی بھیجی ہوئی قرآن سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں، یا ان کے اجزاء موجود ہیں، مکمل کتاب موجود ہے، انہیں اہل کتاب کہہ کے ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بھئی جب تم اہل کتاب ہو، پیغام ایک ہے، دونوں میں یکسانیت ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی پیغام میں، تو پھر آخر تم اس جو لیٹسٹ ورژن ہے اس سے تم کیوں بھاگ رہے ہو، بدک کیوں رہے ہو؟ ایک یہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے، اور سوال بڑے معتدل انداز میں کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہاں ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو بڑی اہم ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج بھی توریت اور انجیل کے اور زبور کے علاوہ بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں آسمانی کتابیں موجود ہیں، ریویلڈ نالج موجود ہے، لیکن وہ قرآن کے بتائے ہوئے پیغام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے جو اس آیت میں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز، بہت احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ احترام کیا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو اہل کتاب میں تصور کرتا ہے، ہم اس کو اسی ٹائٹل کے ساتھ میں ایڈریس کریں، بھئی آپ اہل کتاب میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو کتاب آپ کے پاس نازل کی تھی پہلے، اس کتاب کا لیٹسٹ ورژن ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ دوسری چیز، اگر ہمیں کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اس سینس میں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے، اور کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جس کا موقف بہت ہی مختلف ہو ہماری باتوں سے، تو اس سے ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ بہت ہی احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور کہیں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کہیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ایموشنل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو تین چیزیں ہی اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جس سے ہماری زندگی مکمل طریقے سے پرسکون ہوتی ہے، اور مزید جس شخص کو ہم حق پہنچانا چاہتے ہیں اس کو ہم ملٹیپل ٹائمز حق پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے مختلف انداز میں بات مختلف اوقات میں کی جا سکتی ہے۔ گویا کہ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوں گے، اور یہی بہترین اور اچھا طریقہ ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھیے، قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ تو یہاں اس طرف بھی اس بات کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم تو خود جانتے ہو، شاہد ہو، گواہ ہو اس چیز کے، ان چیزوں کو تم جانتے ہو کہ اس نبی کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے۔ غالباً الاعراف کی اگر ابھی 157ویں آیت دیکھیں 157، تو اس میں اس چیز کا ذکر ہے، اور سورہ فتح میں بھی ہے، مجھے اس وقت آیت نمبر یاد نہیں آ رہی۔ تو یہاں واضح طور سے ذکر ہے اور اسی طرح ریفر کیا جا رہا ہے، لیکن یقیناً یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور اس کا اشارہ یعنی ہمیں اظہار اگلی آیت میں بھی ملے گا کہ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی آیت کا کفر کیوں کرتے ہو۔ تو جو اللہ کی آیت کا کفر کرتا ہے در حقیقت وہ کافر ہوگا، لیکن یہاں کافر کو کافر کے نام سے نہیں ایڈریس کیا جا رہا، اس کو خطاب کافر کے طور پہ نہیں کیا جا رہا، اس کو خطاب جیسا آپ نے کہا اہل کتاب کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب، اے اللہ کی کتاب رکھنے والے، آپ لوگ ان آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ طریقہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آج اگر میں یہ کہوں کہ زبان زد ہے یہ لفظ، غیر مسلم کو تو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کا ایک مسئلہ کہ ایک فرقہ ایک گروپ دوسرے کو کافر کہہ دیتا ہے، ایک دم کہہ دیتے ہیں۔ اور اس میں جو دیکھیے بات وہی ہے، جب قرآن نے ایک واضح حکم دے دیا ہے کہ قل عبادی یقولوا التی احسن، تو وہ تو ہمیشہ زبان سے اچھی بات کہنے کی جب تعلیم دے رہا ہے تو یہ اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ تو یہ نقطہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات کے زوم میں اور سو کالڈ دینی حمیت کے جوش میں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم دین کی خلاف ورزی، اللہ کے احکامات سے بغاوت بھی دینی حمیت کے نام پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہی بات جو پچھلی آیت میں تھی کہ شعور نہیں رکھتے، بس سنا ہے ایسا کہ دین پہ ذرا سا بھی کسی نے انگلی اٹھا دی
یا رسول پہ یا اللہ کی کتاب پہ، تو بس پھر تو آپ کا بالکل جسے کہیے کہ جوش اور غصہ بالکل آسمان پہ ہونا چاہیے، اور ہوش کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے احکامات تو ویسے بھی یاد نہیں رہتے کیونکہ ہم نے پڑھے نہیں ہیں، اور یہاں اسپیسیفک احکامات، اور بدقسمتی سے جو لوگ یہ اس کے اہل ہیں وہ، ان کی اکثریت میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس ٹھنڈے مزاج کی اور قرآن کی اس تعلیم کی طرف توجہ کم دلاتے ہیں۔ جذباتیت حاوی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بہت پیچھے گئے ہوئے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں بھی ایک دوسرا سوال کیا جا رہا ہے پہلے سوال کے بعد، کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یا ان کی امیج ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اہل کتاب میں سے ہو تو اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ تمہارے پاس صحیح بات کا علم موجود ہے۔ جب صحیح بات کا علم موجود ہے تو غلط بات کو صحیح بات سے مکس مت کرو۔ جو بات صحیح ہے اس کو صحیح سمجھو، صحیح رکھو، اور جو بات غلط ہے اس کو غلط سمجھو، غلط رکھو، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ۔ یعنی اگر تم کہتے ہو کہ اہل کتاب ہو اور واقعتاً اہل کتاب ہو، اس کا مطلب حق موجود ہے، اور حق موجود ہے تو حق کو جان بوجھ کر چھپانا نہیں چاہیے۔ تو اس میں بھی اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان سمجھتا ہے کسی چیز کو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک سبق اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جانتے ہیں تو جان کے تو غلطی بہرگ صورت نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہیں سے اس بات کو، یعنی وہی نقطہ اٹھاؤں گا آپ کا جو آپ نے آخر میں کہا، کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حق کو جانتے ہوئے اس کے ساتھ ملاوٹ، یہ بہت بری چیز ہے اور اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ اس میں آج کے کنٹیکس میں، اور ہم اس رخ سے بھی اس کو سوچ سکتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کی بات ہے، یعنی وہ گروپ جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہو، تو وہ کوئی بھی گروپ ہو، اور اس میں ہم اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہ کریں، ہم اپنے آپ کو ایکسیپشن نہ سمجھیں، کیونکہ ایک بڑی اپروچ عام طور سے ہم لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بنی اسرائیل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ تو کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ مشرکین سے خطاب ہے۔ ہم اپنے آپ کو قرآن میں نہیں ڈھونڈتے، ہم اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں نہیں پاتے۔ یہاں اہل کتاب میں ہر وہ گروپ ہے جس کے پاس کتاب آئی ہے۔ اب ہمارے پاس بھی تو اللہ کی کتاب موجود ہے، اب ہم یہاں پہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کتاب اور حق موجود ہے تو کیا ہم اس حق پہ عمل کرتے ہیں؟ اب اس میں کیا کیٹیگریز ہیں؟ ایک گروپ تو وہ ہے، ایک کیٹیگری یا زمرہ وہ ہے جس میں حق کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس سے واقفیت نہیں ہے، اور اس کے تئیں ہم غفلت برتتے ہیں۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے پڑھ تو لیا اور سمجھ بھی لیا، لیکن اس پہ عمل کرنے میں ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے تردد ہے، تو ہم نے ایک طرح سے اس سے صرف نظر کر لیا، اس کو پیچھے رکھ دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح سے ہے، لیکن فار واٹ ایور ریزن، اور وہ ویلڈ ہیں، قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ تم، جب یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تم کچھ مال کے عوض اللہ کے پیغامات کو کیوں بیچ دیتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کسی بھی فائدے کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کو بالکل ایک دم اسی بیان انداز سے، کھلے انداز سے سامنے رکھنے کے بجائے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اور ایک گنجائش نکال لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے یا چینج کر کے یا مفہوم نکال کے، گویا اپنی خواہشات یا اپنی ضروریات کے تحت ہم اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو شکل میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ میں اس کی اسپیسیفکس میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا،
کیونکہ جیسے جیسے ہم قرآن میں اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے یہ واقعات اور یہ چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی. اس وقت وہ ہائپوتھیٹیکل لگیں گی لیکن یہ ایک اپروچ ہے ہمارے یہاں، اور یہ چیز ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، وہ احکامات ہیں جو اللہ نے دی ہیں. اس سے ہٹ کے ہر چیز باطل ہے. کسی بھی دلیل کے ساتھ کسی بھی طرح سے اگر کوئی چیز ہم قرآن میں ایسی ملاتے ہیں، اس کے احکامات میں ملاتے ہیں جو قرآن سے نہیں، وہ باطل ہے اور اس کے لیے منع کیا گیا ہے. کیونکہ جب ہم ملاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں، اور اس کی وضاحت تھوڑی سی کچھ آگے آیت میں بھی آئے گی. ہم آگے چلتے ہیں. چلیے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب کے ایک گروپ نے کہا اہل ایمان کے پاس جو کتاب اتاری گئی اس پر دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو تاکہ وہ سب پلٹ جائیں. یہاں پہ ایک خاص اسٹریٹجی کا استعمال بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہیں، حق کی مخالفت کی وجہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. قطع نظر ان وجہوں سے وہ تمام جو فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ انسان حق کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں ایک خاص مقصد ہے کہ حق کی آواز کو دبانے، کچلنے، سپریس کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ لوگوں نے اختیار یہ کیا، جو لوگ حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، کہ اپنے خاص لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرو، پہلے ایمان لے آؤ، یہ مان لو کہ وہ لوگوں نے مان لیا ہے، یہ اعلان کر دو، اور اس کے بعد میں کچھ وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد میں یہ اعلان کر دو کہ ہم اس سے نکل آئے ہیں. اس سے سوسائٹی میں ایک خاص قسم کا مغالطہ پیدا ہو جائے گا اور ان کا جو کیریکٹر ہے اس کا اسیسینیشن ہو جائے گا، ان کی شخصیت مجروح ہو جائے گی. ان کے بارے میں لوگ غلط فہمی میں اور ڈاؤٹس میں پڑ جائیں گے کہ آخر یہ لوگ ہیں کیسے، کہ ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ میں گئی اور پھر وہ پلٹ گئی. تو ایک خاص قسم کا حربہ ہے جو اپنایا گیا ہے. لیکن بہرحال حق حق ہے اور باطل باطل ہے، لیکن ان چیزوں سے آگاہ رہنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان چیزوں سے انسان جب آگاہ رہتا ہے تو پھر وہ بہت آسانی کے ساتھ صابرین کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. صابرین کا مطلب صحیح بات پر چلنے والا اور صحیح بات پر جمع رہنے والا. جی یہ روش جو ہے یہ اسی کو قرآن نے منافقت کہی ہے، اور ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. ان کا مقصد صرف یہ، کیونکہ دیکھیے جب آپ پبلک کے بیچ میں بیٹھیں گے، آپ نے ایک یہ یعنی ایک طرح سے پبلکلی اناؤنس کر دیا، سب کو بتا دیا کہ بھئی ہم ایمان لے آئے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے جو باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی تعلیمات قرآن کی دی جاتی ہیں، ان میں فی نکالنا، ٹیڑھ دیکھنا، اور اس کو ٹیڑھ ڈھونڈنا اور اسے لوگوں میں پھیلانا. یعنی وہ اپارچونیٹیز کی تلاش کرتے ہیں کہ کس اپارچونیٹی کو ہم کیش کرا کے ان کو اس دین سے بدزن کر دیں، اور ان سے کہیں بھئی یہ تو دیکھو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، بڑی ذاتی ہے، اور یوں ہمارے ایسے ہوتا تھا، ہم ایسے کرتے تھے، اور یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس ہے، اس میں یہ بات اس طرح کہی گئی ہے تمہارے. یعنی لوگوں کو ورغلانا، ان کو مس گائڈ کرنا، ڈی موٹیویٹ کرنا، اور اس کے بعد جب تھوڑے سے لوگ اس رخ سے تیار ہو جائیں تو پھر ایک دم ایکسٹریم اسٹیپ لے لینا کہ نہیں بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا دین، ہم اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایسے میں جو فین سٹرز ہیں جن کو ورغلا دیا ہے وہ بھی ان کے ساتھ آ کے اور وہ بھی دین کو چھوڑ دیں اپنے. تو یہ جیسا آپ نے کہا یہ ساری کوششیں اسی چیز کی ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو، یعنی یہ انٹرنل سیبوٹیج ہے ایک طرح سے. اور یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو ہمیشہ چلتی ہے، آج بھی چلتی ہے، کہ کسی بھی گروپ میں شامل ہو کے وہاں جگہ بنا کے پھر سیبوٹیج کرنا، اس میں تخریبی کارروائیاں کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ چیز وہاں پہ بھی ہوتی تھی، اور یہ چیزیں آج بھی ہمیں پائی جاتی ہیں، اور ہمیں ان کی طرف سے خیال رکھنا ہے کہ ایسے گروپس اور لوگوں سے ہم احتیاط رکھیں جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی تعارف کے ساتھ آئیں، کسی بھی حیثیت سے اپنی جگہ اندر بنائیں.
لیکن اگر وہ مستقل بنیادی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ آخر آدمی اتنا پرسویزو کیوں ہے اور کیوں ہمیں یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں بھائی دیکھو اس میں تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں، بڑی سختیاں ہیں، گنجائشیں نہیں ہیں، اور بڑا لبرل وقت ہے آج کل، تو سب گنجائش ہے، دنیا اس طرح جی رہی ہے، کیا پوری دنیا غلط راستے پہ چل رہی ہے، تم ہی کچھ لوگ ٹھیک ہو؟ اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس سے ایک کمزور ذہن جو دین پہ پوری طرح سے نہ آیا ہو یا ایک کم عمر ذہن ان چیزوں سے بھٹکنے کی طرف راغب ہو سکتا ہے، مائل ہو سکتا ہے اور راستہ بھٹک سکتا ہے۔ تو اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے لوگ ہوں جو دین کے معاملے میں ایک دم پکے ہوں، شعور رکھتے ہوں اور گہرائی سے واقفیت رکھتے ہوں، اور دلائل کی مدد سے وہ اس طرح کے فین سٹرز کو جو ہونے نہ ہونے کی کیفیتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کو دلائل کے ساتھ حقائق بتا سکے، اللہ کے احکامات کی اہمیت کو سمجھا سکے، اور تاکہ ان کے تردد کو دور کیا جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک یعنی بڑی عجیب بات ہمیں دکھتی ہے کہ ایسے لوگوں کا وجود، ایسے گروپس کا وجود ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو دلائل کے ساتھ لوگوں کو کنوینس کر سکے، چاہے وہ بچے ہوں یا ینگ ایڈلٹس ہوں، کہ نہیں دیکھو حقیقت یہ ہے، اور یہ چیز اگر اللہ نے منع کی ہے تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، ریزن یہ ہے اس کے پیچھے، اور اس کے نتائج اس طرح کے برے ہوتے ہیں، اور اس پہ چلو گے تو اس کے فائدے ہوں۔ تو ایک گروپ ایسا بھی ہمارے یہاں ہونا چاہیے جو دلیل کے ساتھ کنوینسنگلی لوگوں کو سمجھا سکے کہ حقیقت کیا ہے اور اس کا انہیں ادراک کرا سکے۔ میرے خیال میں دارس صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے بہتر۔ سیشن میں آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔